दोस्तों, पाकिस्तान की अदालत आलिया में इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में जस्टिस एजाज़ इसहाक़ खान एक बहुत ही सेंसिटिव केस की समाअत कर रहे हैं और उस केस का नाम है तौहीन मज़हब केस। ये तौहीन मज़हब तकरीबन 700 फैमिलीज़ के बच्चों पर जो है वो करवाई गई है और करवाने वाला एक गिरोह है जिसको सोशल मीडिया पर ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग या ग्रुप के नाम से पहचाना या पुकारा जा रहा है। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी अर्ज़ कर दूं कि शायद आज या कल मैं ख़बर देख रहा था कि इस केस में जज साहब ने सरदार एजाज़ इसहाक़ खान जो हैं उन्होंने एक फॉर्मली एक कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी है कि इसकी तहकीकाती कमीशन या तहकीकाती जो इन्वेस्टिगेटिव जो यूनिट है वो इसका कायम किया जाए फ़ेडरल लेवल पर इस मामले को देखने के लिए। लेकिन जो अदालती कार्रवाई हुई उसमें हुआ ये कि स्टार्ट में जो ग्रुप था ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप जो था उसको जिस नाम से पुकारा जा रहा है मैं उसी नाम से उसको पुकारूंगा ताकि आपको पहचानने में या जानने में आसानी हो। तो ब्लास्फेमी बिजनेस जो गैंग था उसने शुरू में अदालत में बड़े नारे लगाने शुरू कर दिए थे, मतलब हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया था और नारेबाजी शुरू कर दी थी। तो जज साहब ने हुक्म दिया कि अदालत की कार्रवाई को स्मूथली रन करने के लिए बेहतर है कि अदालत की जो कार्रवाई है उसको बराह रास्त नशर किया जाए। अब वहाँ पर कैमरे नस्ब हो गए तो उसके बाद जो नारेबाजी थी और जो हल्ला गुल्ला था जो दूसरे ग्रुप की तरफ से वो कम हो गया। अब काफ़ी देर तक उस केस की समाअत चलती रही, डिटेल्स आपको ऑलरेडी मालूम होंगी, आप मालूम कर सकेंगे। लेकिन मैंने जो आज ये वीडियो बनाई है उसमें 2 या 3 बातें, बुनियादी बातें, उनको मलूज़ ख़ातिर रखना ज़रूरी है और उनको गोशगुजार आपके करना ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान का जो सिनेरियो है उसमें उसमें ये जो बातें मैं करने जा रहा हूँ ये बहुत कार आमद है। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि 3 या 4 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो कि जज साहब, अगर मेरी ये बात उन तक पहुंच जाए या किसी तरीके से कहीं से राउट हो जाए और ये बात किसी कानून के नुमाइंदे तक पहुंच जाए, क्योंकि कानून के नुमाइंदे पाकिस्तान में बहुत अहम लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि एतदाल को और इंसाफ के निज़ाम को कायम रखा जाए, जो कि मज़हब की पहली शर्त है। जिन माशरों में इंसाफ होता है वो तरक्की भी करते हैं, कायम भी रहते हैं और माशी तौर पर खुशहाल भी होते हैं। तो ये खैर कानूनी लोगों की ज़िम्मेदारी है और जज साहब जो हैं वो तो एक बहुत ही बड़ा मनसब है जिन्होंने शायद इस चीज़ का मनसब या ओथ लिया होता है कि वो मुल्क के अंदर या माशरे के अंदर निज़ाम इंसाफ कायम करेंगे। तो जज की कुर्सी तो बहुत ही क्या कहने उसके। तो इसीलिए मैं, अगर आप ये देखें ना, पाकिस्तान के अंदर जो आज तक जो केसेस बनते रहे और पाकिस्तान जब से बना जितने जजेस आए वो जजेस या किसी इन्फ्लुएंस का शिकार होते हैं या वो अपनी जान की सेफ्टी के लिए वो मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। तो ऐसे मामलात जो हैं वो हमारे मुल्क में मौजूद रहे हैं। बहरहाल मैं 3 या 4 पॉइंट, इस केस की समाअत जारी है और अब बिल आखिर आकर आज या कल मैं न्यूज़ देख रहा था कि जज साहब ने, जो जस्टिस एजाज़ इसहाक़ खान है, उन्होंने इस केस का जो फ़ैसला है वो सुना दिया है और इस केस के फ़ैसले में उन्होंने ये कहा है कि इस केस पर तहकीकाती कमीशन बनाया जाएगा। लेकिन तमाम अदालती कार्रवाई से ये मालूम हुआ है कि जो गैंग था, जो ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के नाम से जिस ग्रुप को पुकारा जा रहा है, उस ग्रुप के अंदर कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को ट्रैप किया गया था पाकिस्तान में और उनको जेल भी पहुंचाया जा चुका है। तकरीबन 700 फैमिलीज़ पर केसेस थे और उनके बड़ों को भी धमकियां दी गई हैं कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे, अगर तुम ये नहीं करोगे तो उनको ब्लैकमेल किया जाता था कि तुम पर भी तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा। तो इस तरीके से ख़बरें बाहर आईं और फिर अभी रिसेंटली हाल ही में जो वकील था उसने ये कहा कि मेरी जो मकतूल कुछ लड़कों को, इसमें कुछ बच्चों को मार भी दिया गया। अच्छा, उसकी एक वीडियो, उसी जो वकील है
اس گروپ کا جس نے توہین مذہب کے کیس میں 700 فیملیز کو گرفتار کروایا ہے، اس وکیل نے اپنی تقریر میں یہ بھی فرمایا، ابھی حال ہی میں اس کی تقریر سن رہا تھا، اس نے یہ بھی کہا کہ جس بھی عمر کا بچہ ہو میں لحاظ نہیں کروں گا۔ میں نہیں دیکھ سکتا کہ یہ کس کا بچہ ہے، میں نہیں دیکھ سکتا یہ کس حیثیت میں بچہ ہے، میں نہیں دیکھ سکتا اس کی عمر کیا ہے، میں نہیں دیکھ سکتا یہ کون ہے، یہ کس لیول کا آدمی ہے۔ میں آپ کے سامنے آیا ہوں، میں 300 لوگوں کو جیل بھجوا چکا ہوں۔ وہ 300 کون ہے؟ وہ آپ جیسے تھے، وہ بی ایس کے ٹاپر تھے، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ٹاپر تھے، وہ ایم ایس کے ٹاپر تھے، انہوں نے آج تک کبھی سیکنڈ پوزیشن نہیں دی تھی، وہ میرا مائنڈ تھا، وہ میرا مستقبل تھا۔ میں یہ درد لے کے آیا ہوں آپ کے پاس، یہ ناکامی ہوئی میرے سے، یہ بھول ہوئی ہے مجھ سے۔ اچھا، اب یہ جو ساری بات ہے، یہ سب سے پہلے جج صاحب جو بھی فیصلہ دیں، انہوں نے بھی ریسنٹلی فیصلہ دیا ہے کہ فیڈرل لیول پر اس کا تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے۔ اچھا، یہ بھی معلوم ہوا خبروں میں کہ ایف آئی اے کے لوگ بھی غلط پرچے اور غلط الزامات لگانے پر توہین مذہب کی آڑ میں دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو خراب کر رہے ہیں یا بلیک میل کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ ساری خبریں تو رہ گئی ایک طرف، میں 3 یا 4 لاجیکل باتیں آپ کے ساتھ پٹ اپ کروں گا، یا 2 یا 3 لاجیکل کویسچنز آپ سے کروں گا، یا جج صاحب کو کروں گا، اگر انہوں نے یہ ویڈیو سن لی ہے، کوئی قانون کا نمائندہ سن رہا ہے، وہ ان تک پہنچا سکے تو بہت شکریہ۔ سب سے پہلے کویسچن نمبر 1، یہ ساری حرکتیں، یہ سارا جو بزنس گینگ یا جو بھی گروپ اکٹھا ہوا اور یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے، یہ پاکستان میں اس کی روٹ کیا ہے؟ اس کی بنیاد کو دیکھنا پڑے گا نا۔ اب اگر فار ایگزامپل یہ گروپ پاکستان میں ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا اگر یہ گروپ ملیشیا میں ہوتا یا کسی اور ملک میں ہوتا تو وہاں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا؟ ملیشیا اسلامی ملک ہے نا، یا ترقی یافتہ ملک ہے اور اسلامی ملک بھی ہے، یا کسی اور ملک میں ہوتا، ترکی میں ہوتا، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا؟ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ کیا کسی ایسے ملک میں، ملیشیا جیسے ملک میں یا کسی اور یورپین جو اسلامی ملک ہے اس کے اندر، ترقی یافتہ ملک ہے، اپنے ہمسائے میں آپ کے ترقی یافتہ اسلامی ممالک ہیں، ان کے اندر یہ گینگ یا یہ پورا گروہ اس طریقے سے کام کرتا کہ بغیر کسی کے کان و کان خبر ہونے کے، حکومت کی بے خبری میں یہ 700 بچوں کو کسی جیل میں بھجوا دیتا، صرف اس لیے کہ انہوں نے کوئی توہین مذہب کر دی ہے؟ توہین مذہب کی ہے یا نہیں یہ میں نہیں بات کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا توہین مذہب کی آڑ میں یا الزام لگا کر بے خبری میں 700 فیملیز کے بچوں کو بلیک میل کر کے ان کو جیل میں بند کروا سکتا تھا؟ یہ اگر یہ پاکستان نہ ہوتا، اگر یہ ملیشیا ہوتا، اگر یہ کوئی اور ملک ہوتا، ترکی ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی اور ترقی یافتہ ملک ہوتا، تو کیا ایسا ہوتا؟ حکومت کی بے خبری میں، ٹھیک ہے، سب سے تو یہاں سے بات یہ واضح ہوگی، حکومت آپ کی اس بات سے بالکل بے فکر ہے، ان کے اپنے گھر جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں، ان کی اپنی سیٹلمنٹس پاکستان میں نہیں ہیں، ان خاندانوں کی جو پاکستان پر، آپ پر حکومت کر رہے ہیں، مومنین پر حکومت کر رہے ہیں، اتنے عاشقان رسول پر حکومت کر رہے ہیں، ان کی اپنی رہائشیں پاکستان میں نہیں ہیں، ان کی فیملیز اور ان کی نسلیں مغرب کے ممالک میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے۔ اور دوسری بات، ان کو پاکستان میں رستوں اور روڈوں پر چلتے ہوئے بہت عظیم الشان اور ٹائٹ قسم کی سیکیورٹی دی جاتی ہے، اس لیے ان کو اس بات سے بالکل کوئی غرض نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو لوگ مار رہے ہیں، لڑیں کتوں کی طرح مریں، کوئی چکر نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ سوال آتا ہے، یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان میں غریب آدمی کو اپنے عقائد کا جائزہ لے کر اپنے جذبات اور مذہبی جذبات سے باہر آ کر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی پڑے گی، کیونکہ غریب آدمی ہی اب آگے آئے گا، عام آدمی ہی آگے آئے گا، تو ہی سینیریو تبدیل ہو سکتا ہے۔ حکمران آپ کے اس سے بالکل بے خبر ہے۔ اچھا، تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی ہل جل کہ فلانے نے گستاخی کر دی، فلانا یہ ہو گیا، فلانا یہ ہو گیا، کیا یہ کسی اور ملک میں اتنی گستاخیاں نکلتی ہیں؟ ملیشیا لے لیں، انڈونیشیا لے لیں، ملیشیا، انڈونیشیا، آپ کے جتنے اور ممالک ہیں، میں نے جو ہے کافی ترقی یافتہ ممالک کو دیکھا ہے جو اسلامی ممالک ہیں،
ان کے اندر امن و سکون اور انصاف کا نظام دیکھا ہے، لیکن میں نے آج تک کبھی یہ شور و غل سنا ہی نہیں کہ کوئی گستاخی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہاں پر قانون حکومت کے لیول پر اتنا با نظر ہوتا ہے یا باخبر ہوتا ہے کہ کسی بھی عوامی آدمی کو اس طرح کی چیزیں کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی، یا اس کے ذہن میں نہیں آتا۔ یا تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کے جو عوام ہوتے ہیں وہ اپنی زندگیوں میں محنت کرنے میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ وہ کبھی ان ٹاپکس پر بات ہی نہیں کرتے۔ ہاں، جو یورپین ممالک ہیں، جو ویسٹ ممالک ہیں، وہاں پر کبھی اٹھ کے کوئی سر پھرا اس طریقے سے کوئی کر دیتا ہے، اس طرح کی حرکت کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے مذہب کو نہیں مانتے۔ وہ دیکھتے ہیں یار مسلمان اس طرح کر رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی سر پھرے ہوتے ہیں، وہ اٹھ کے کوئی چیز اس طرح کی گستاخی کر دیتے ہیں، تو پھر حکومت، جو ترقی یافتہ ممالک کی جو حکومت ہوتی ہے، وہ ان سے نپٹتی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب وہ ان کو کنٹرول پھر کرتی ہے، وہ قانون کو عوام کو ہاتھ میں نہیں لینے دیتی۔ لیکن پاکستان میں کیا چلتا آ رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے؟ راجے کیسر اٹھا لیں، یوٹیوبرز اٹھا لیں، پاکستان کے عوام اٹھا لیں، ایک دوسرے کو کتوں کی طرح مارتے ہیں، اور اس بات کی اجازت بھی ہوتی ہے۔ پاکستان میں سیالکوٹ میں ایک فیکٹری ملازم کو زندہ جلایا گیا توہین مذہب کی آڑ میں۔ پھر ایک آبادی کو، غریبوں کے ایک محلے کو، ان کی جو عبادت گاہیں تھی جو کئی سالوں سے چلی آ رہی تھی، ان کو مارا پیٹا گیا، جلا دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور جلانے والے کون تھے؟ پاکستان کے بے روزگار عوام، مومن، پاکستان کے بے روزگار مومن۔ کسی نے قانون ہاتھ میں، حکومت بالکل اس چیز سے بے خبر تھی۔ تو آپ نے یہ ساری چیزیں جو عوام کے سپرد کی ہوئی ہیں، پچھلے کئی سالوں سے کئی انسانی جانوں کو زندہ کاٹ دیا یا مار دیا، جلا دیا، اس کا حساب کدھر ہے؟ اس کا حساب حکومت تو چکائے گی نہیں، کیونکہ حکومت کے لیے عوام کی جان قیمتی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، اور اگر آپ نے اپنے حالات کو درست کرنا ہے تو عوام ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے اپنے عقیدے اور نظریات کو ریکنسیڈر کرے اور اس کو ریویو کرے کہ ہم کس کے ہاتھوں، کن نظریات پر، کن مذہبی جذبات کی بنیاد پر بلیک میل ہو رہے ہیں یا ہوتے آئے ہیں ماضی میں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے ایک دوسرے کو مارا، حکومت بے خبر رہی۔ ہم نے ان منورٹیز کو مارا جو بیچارے، ان کو پتہ ہے پاکستان میں جن کلیرکس کا راج ہے وہ اتنے جاہل اور بدتمیز ہیں کہ وہ تو ایک دوسرے پر فتوے لگا کر اپنے کاروبار چمکاتے ہیں، جانوروں کی طرح ایک دوسرے پر کتے کی طرح لڑ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی لڑ رہے ہیں۔ تو وہ ہمیں کہاں سے چھوڑیں گے اگر ہم کوئی اس طرح کی بات کریں گے؟ تو منورٹیز کیا اتنی بیوقوف ہیں وہ اس طرح کی بات کریں گی؟ بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جہاں پر مسلمان، نان مسلم سب اکٹھے رہتے ہیں، وہاں بھی کوئی ایسی حرکت نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پر حکومت باخبر ہوتی ہے اور قانون عوام کو ہاتھ میں نہیں لینے دیتی۔ راجے کیسر کے ہاتھ میں وہاں پر قانون نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر قانون، پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ مذہبی جو قوانین ہے، مذہب کے تحفظ کے جو قوانین ہیں، وہ عوام کے گلی محلے کی بے روزگار اور جاہل عوام کے ہاتھ میں دیے گئے ہیں، اور یہ قانون، اس چیز پر نظر رکھنا کس کا کام ہوتا ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ چلے روٹی، کپڑا، مکان، یہ تو آپ کو جان، مال، عزت کا تحفظ بالکل نہیں ملا، لیکن کم از کم اپنے دین کے ساتھ، اگر اپنے اسلام کے ساتھ سنسیئر ہوتی حکومت، تو حکومت اس قانون کو اپنے زیر اثر اور اپنے ہاتھ میں رکھتی۔ لیکن المیہ کیا ہے؟ آپ یہ سنیے گا ضرور کہ محمد علی خان، یہ جو اس طرح کے کارکن تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے اپنے دور حکومت میں نون لیگ پر بھی توہین مذہب کے الزام لگائے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ اس سینسیٹیو قانون کو سینسیبل اور باشعور طریقے سے استعمال کیا جاتا، حکومتی گنڈے اور حکومتی جو بدماش ہیں، حکومتی وزیر جو ہیں پاکستان کے دیسی وزیر، وہ ایک دوسرے پر اس کو، دوسری پارٹی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے توہین مذہب کے الزامات آپس میں ہی لگا کر ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو عوام کو یہ کیا دیں گے؟ اور عوام کی ڈائریکشن، عوام کو ترقی یافتہ ماڈل، ترقی یافتہ معاشرہ یہ لوگ کہاں سے دیں گے؟
تو امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جج صاحب کو اس کی روٹ کاز کو دیکھنا ہوگا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کی روٹس دیکھیں, اس کی روٹس آپ کی 50 سالوں سے چلی آ رہی ہیں. اور یہ ڈرامے بازی کہ آپ سے بیرون ملک سے آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور آپ کے خلاف فلانا صاحب, بھائی وہ کیوں نہیں کریں گے؟ پہلی بات یہ سمجھیں کہ آپ کے بارڈر سے باہر جو ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ نے دوستانہ تعلقات نہیں رکھے ہوئے. ٹھیک ہے, اگر آپ تجارتی تعلقات رکھتے اور فوکس تجارت کی طرح ہوتا تو آپ بھی آج اپنے ہمسایہ ممالک کی طرح امیر اور ترقی یافتہ ملک ہوتے. لیکن آپ نے حساب الٹا کیا ہوا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ممالک آپ کے خلاف سازشیں پہ سازش کرتے ہیں. ارے بھائی کوئی اتنا فارغ نہیں ہے, میں ترقی یافتہ ملک میں رہ چکا ہوں, بیٹھا ہوں, دیکھ رہا ہوں. یہاں پر کوئی اتنا فارغ نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو جا کر چھیڑے. ٹھیک ہے, کہ پاکستان, ہاں وہ اوپر لیول پہ دیکھیں گے کہ بھائی خبردار تم نیچے ہی رہو. مطلب آپ نے جو حرکتیں کرنی ہیں, آپ ترقی کریں, کوئی بھی آپ کو نہیں روکے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ منافقت کریں گے اپنی عوام سے اور اپنی عزت کو خود خاک میں ملائیں گے تو یقیناً دوسرے ممالک بھی آپ کو ہلکا لیں گے. ٹھیک ہے, تو دوسرے ممالک بھی آپ کو سیریس نہیں لیں گے. تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے, راجے کیسر اور پاکستان کے دیگر یوٹیوبرز یہ اٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے اور یہ جج جو ہے اس کو کہیں سے, میں آج ہی ایک کمنٹ پڑھ رہا تھا, اس جج کو کہیں سے برطانیہ سے یا کہیں سے پیسے آ رہے ہیں. اندازہ لگائیں پاکستانیوں کی سوچ کا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستانیوں کے اپنے ہی گلی کوچوں میں اگر اتنے زیادہ لوگ غدار ہیں تو پھر تو آپ بڑھ گئے. تو جناب ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو براڈ کاسٹ ہو رہا ہے نا عدالت کا لائیو, یہ بھی انہی جج صاحب کی برکت سے ہوا ہے. یہ جج صاحب نے حکم دیا تھا کہ یہ جو ہلہ گلہ کر رہا ہے نا دوسرا گروپ جو ہے وکیلوں کا, یہ جو ہلہ گلہ کر رہا ہے عدالت میں, اس سینسیٹیو کیس کو براہ راست عوام کو دکھایا جائے. تو کئی دنوں سے یہ کارروائی چل رہی تھی. تو جو اب یہ دیکھیں کہ یہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ یہ جو بزنس بلاسفیمی گروپ ہے یہ دوسرے بچوں پر الزام لگا کر ان کو مار دھاڑ کر چکا ہے. اسلام آباد میں مرکز میں عبداللہ شاہ نامی ایک لڑکا تھا 18 یا 20 سال کا, اس کی لاش ملی مسجد کے پاس سے. ٹھیک ہے, تو یہ کس کی شے پہ قتل ہوئے؟ جاہل عوام تھی, اور یہ قانون جاہلوں کے ہاتھ میں آپ نے دے دیا. حکومت کی سرپرستی کی بجائے آپ نے حکومت نے عوام کی توجہ جو ہے وہ ترقی سے ہٹا کر, معیشت سے ہٹا کر, کام کاج کی طرف سے ہٹا کر ان چیزوں میں الجھا دی ہے. حکومت چاہے تو چیزیں اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے, لیکن وہ اس لیے نہیں لیتی کہ آپ الجھے رہیں, عوام ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی رہے. کیونکہ اگر حکومت بیچ میں آئے گی تو حکومت کے پاس تو پاور بھی ہوتی ہے اور حکومت یہ کام کر بھی سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ اس لیے نہیں کرتے کیوں کہ آپ کہیں امن اور ترقی کے راستے پر نہ چل پڑے. آخری سوال, یہ جو سارا قانون ہے اس کا غلط استعمال پاکستان میں لازمی طور پر ہوگا اور ہوتا آیا ہے. کسی اور ملک میں جو یہ قانون اگر ہے تو اس کا اختیار صرف اور صرف, جیسے میں نے پہلے کہا, حکومتی نمائندوں کے پاس ہوتا ہے, عوام کے ہاتھ میں بالکل نہیں دیا جاتا. یہاں تو عوامی نمائندے اٹھ کر گلی میں جلوس نکال رہے ہیں, ہم اس کو مار دیں گے, ہم اس کو مار دیں گے, فلانا گستاخ ہے. یہ ایسے لوگ ہیں, منافق قوم ہے جو جھوٹی ترین اور فراڈیا ترین قوم ہے. اور آج ایک دوسرے پر ہی انہوں نے اپنے ملک کو, اسلامی ملک کو حاصل کیا, وہاں سے ہجرت کر گیا ہے, باؤنڈری بھی ان کی ہے, منورٹیز بھی 2% ہیں. یہ اپنے ہی ملک میں بیٹھ کر یہ آوازیں لگا رہے ہیں کہ اپنے ہی لوگوں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ فلانا گستاخ ہو گیا. تو ان پر یہ ایک ایسی نحوست طاری ہے, ان پر یہ ایک ایسی منحوس رات طاری ہے کہ جس کو ختم بھی ان لوگوں نے خود ہی کرنا ہے. ان غریب لوگوں نے خود ہی اپنی جان کو, اپنی جان کے حقوق کا یا اپنی زندگی کے حقوق کا دوسروں کو بتانا ہے کہ یہ ہماری زندگی کے حقوق ہیں, ان کو ہمیں دیا جائے. تو اس لیے بیداری شعور بہت ضروری چیز ہے پاکستانی معاشرے میں, اور بہت اہم چیز ہے. سب سے آخری بات یہ ہے کہ جج صاحب سے گزارش یہ ہے کہ جج صاحب اس کی روٹ کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ پہلے کیا ہوتا آیا پاکستان میں.
آپ نے اس گینگ کو اس گروپ کو تو چلے پکڑ لیا، آپ نے اس کے دلائل کو پکڑ لیا ہے کہ یہ ایک فیک آئی ڈی سے، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، فیک آئی ڈی سے جو ہے وہ ویڈیوز بھیج کر بچوں کو پھنسا رہا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ منظم گروہ بنا کہاں سے، اس کی تشکیل کہاں سے ہوئی، اس کے پاکستانی معاشرے میں اس کی جڑیں اور روٹس کہاں پہ ہیں. کہیں وہ تو نہیں ہے جہاں پر بچے صدقے کی روٹیاں کھاتے ہیں جن مدرسوں میں، کہیں وہ جڑیں تو نہیں ہیں اس کی. میں ریگارڈ کرتا ہوں بہت ہی اچھے اور نیک صفت لوگ، نیک صفت جو عالم دین ہیں، اسکالرز ہیں پاکستان میں، مہذب دنیا کی طرح وہ موجود ہیں، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. آپ نے جہالت کو زیادہ پروان چڑھا دیا ہے. ٹھیک ہے، جہالت بنسبت ایجوکیشن کے وہ زیادہ ہو چکی ہے. مطلب یہ کہ جو کلیرکس، جو نام نہاد، جو دین کا خدمت کرنے والے تھے، ان میں جہالت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو روٹس دیکھنی پڑیں گی. آپ ماضی میں بھی ایک دوسرے کی جانیں لیتے رہے ہیں، آئے روز آپ انسانوں کی جانیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں، آپ کے معاشرے میں انسانی نظام کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. اگر انسانی نظام کا تصور موجود ہوتا تو عوام اب تک انسانی حقوق کے نظام کو جان کر، ان کو اس کی سمجھ کر، اس کو شعور عوام کے اندر ہوتا اور وہ انسانی نظام کو اب تک حاصل کر لیتے. لیکن پاکستانی عوام کو، جب تک یہ لوگ باہر نہیں جاتے، اپنے پاکستانی ملک سے چھوڑ کر کسی باہر کے ملک نہیں جاتے، ان کو انسانی نظام اور انصاف کے نظام کی سمجھ نہیں آتی بیچاروں کو، اور ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا. جب آپ ایک کنویں میں بند ہیں، پاکستان کے معاشرے میں بند ہیں، تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ پاکستان کے معاشرے میں جو ہے وہ انسانی نظام کیا ہوتا ہے، اور پاکستانی معاشرے میں انسانی نظام کس طرح سے رائج کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے لہٰذا ضروری یہ ہے کہ انسانی نظام کی طرف آیا جائے اور انسانی نظام کے شعور پر بات کی جائے. انسانی نظام کے شعور کو لوگوں میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ابھی تک انہی چیزوں میں الجھائے رکھیں جن چیزوں میں آپ نے 75 سالوں سے الجھایا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو بیوقوف لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جج صاحب بکے ہوئے ہیں، یہ ہمارے خلاف مذہبی سازش ہو رہی ہے، بیوقوفوں، مذہبی سازش کرنے والے یا سازشی ٹولے تمہارے اپنے اندر، تمہارے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں. جج صاحب سے گزارش ہے، یہ قانون کے جو رکھوالے ہیں بڑے اہم لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہی اہم لوگ ملک یا معاشرے کے خلاف کام کریں تو ان سے زیادہ کوئی اور معاشرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. جج صاحب سے جو اس کیس پر لڑے، ان سے گزارش یہ ہے کہ ایک چیز کا مجھے جواب دیں، اور ایک چیز کو جو ہے وہ ملوز خاطر رکھیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جج صاحب، پاکستان میں سال سال سے یہ جتھے کے جتھے پیدا ہو چکے ہیں. آپ نے جہالت اتنی پیدا کر دی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. 50 لاکھ بچے ان مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں جہاں پر صدقے کے مال اور صدقے کے پیسے دیے جاتے ہیں، وہ صدقے پر پل رہے ہیں. سب سے پہلی بات، مجھے سوال کا جواب یہ دیں کہ جج صاحب سے نہیں، پوری قوم سے سوال ہے. ابھی تو آپ کی جج صاحب، آپ کی جو ویڈیو آتی ہے اس کے نیچے پاکستانیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ گستاخ جج. تو مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے آپ گستاخ نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے میں گستاخ نہیں ہوں، پاکستانیوں کو پتہ ہے وہ گستاخ نہیں ہے. لیکن آپ نے جو کھیپ تیار کر دی ہے، جس طریقے سے آپ بڑے آرام سے یہ کیس کو سن رہے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ کیس کسی گورے کی عدالت میں لگا ہوتا نا تو 2 منٹ بھی عوام کے ہاتھ میں نہ آتا، اور وہاں پہ عوام کو جرت بھی نہ ہوتی اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی. یہ قانون رکھیں پاکستان میں، توہین مذہب کا قانون رکھیں، لیکن اسٹرکٹلی عوام کے ہاتھ میں نہ ہو، اسٹرکٹلی حکومت کے ہاتھ میں ہو، آپ کے ہاتھ میں ہو. لیکن جج صاحب، آپ کے تو اختیار میں یہ ہجوم ہے ہی نہیں. یہ باہر نکل کر اگر کسی کو مار داڑ کریں گے تو آپ کیا کر لیں گے؟ ابھی آپ کی عدالت میں آپ کے منہ کے سامنے ایک بندہ کہہ گیا، یہ ویڈیو سنیں، یہ شخص آپ کے منہ کے سامنے کہہ گیا ہے کہ ماورائے عدالت جو قتل ہے وہ ٹھیک ہے.
اور کر بھی رہے ہیں، اس پر عمل بھی ہو رہا ہے جج صاحب. تو آپ کیا ایک کیس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں، سن رہے ہیں؟ یقین کریں کسی کافر کی عدالت میں یہ کیس ہوتا، وہ بڑے ایماندار لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، وہ ان کی حکومتیں یہ نہیں چاہتی کہ کسی کے مذہب کی تذلیل عوام کے اندر کوئی انتشار ہو، اس لیے وہاں پہ اس بات کی اجازت بھی نہیں ہے. میں ایک ترقی یافتہ ملک میں ہوں، کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ توہین مذہب یا اس طرح کے کسی پر کوئی الزام لگا دے، اور کوئی کرتا بھی نہیں. کوئی سر پھرا اٹھے گا، کوئی اسلامو فوبیا کا شکار ہوگا، وہ کر لے گا اس طرح کا کام. لیکن ویسے حکومت اتنی پاورفل، اتنی غیر منافقانہ اور سنجیدہ ہوتی ہے کہ عوام محنت کرنے کی طرف توجہ دے رہے ہوتے ہیں زندگی میں، ان کی زندگی کاموں کی طرف ہوتی ہے. پاکستان میں تو آپ نے پورے کی پوری کھیپ تیار کر دی ہے، جو 50 لاکھ بچہ صدقوں پہ پلا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کاروبار کیا ہوگا بڑے ہو کر؟ یہ جو کاروبار کریں گے یہ مذہب کا ہی کاروبار کریں گے. آج 50 لاکھ مولوی پاکستان کے، وہ تو یوٹیوب پر آ کر ایک دوسرے پر جو کاروبار کر رہے ہیں وہ یہی کاروبار کر رہے ہیں. یہ تھمبنیل دیکھ لیں، فلانے مولوی کی چھترول، انجینئر مرزا کی چھترول، مولوی کی ایسی چھترول کہ مولوی یاد کرے گا، یزیدی کی ایسی چھترول کہ یزیدی یاد رکھے گا. یہ سارے پاکستانی ہیں، ان کا کیا قصور تھا کہ ان کو انسانی زندگی نہیں دی گئی، صدقے کھلائے گئے؟ آج یہ اس نہج پر کھڑے ہیں اور یہ اسی بات کو صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ تھمبنیل لگانا، ایک دوسرے کی چھترول کرنا، یہ ایک تو مذہب کا حق بھی ادا ہو رہا ہے اور ہمارا کاروبار مذہب پیسہ بھی چل رہا ہے. اور پیچھے بیک لاشعور میں انسان کے بیک آف دا مائنڈ پہ یہی چیز ہوتی ہے کار فرما کہ وہ اس چیز سے پیسے کمائے گا. آپ نے مذہب کو تجارت بنا لیا اور پاکستان میں بیچ تحاشا بنا لیا. تو جج صاحب اس بات کا، یہ تو اسلام کی بے عزتی یہ لوگ نہیں کر رہے. یہ جو تھمبنیل آپ نے دیکھے ہیں اور یہ جو ہٹے کٹے اور یہ سارے لوگ ہیں، یہ اسلام کی عزت میں اضافہ کر رہے ہیں. اسلام کی عزت میں اضافہ ان ممالک میں ہے جہاں پہ امن و سکون اور انصاف کا نظام قائم ہے. وہ اسلامی ممالک بھی ہو سکتے ہیں، ملیشیا کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے کہ آپ کی عدالت میں دونوں بینچز پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ دونوں طرف مسلمان اور پاکستانی ہیں. لیکن ان کے ساتھ جس نے بھی یہ کام کیا ہے، چاہے وہ کسی غیر پاکستانی نے کیا ہے، بیرون ملک سے ہوا ہے یا جہاں سے بھی ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام کس نے، کارروائی کیسی ڈالی ہے. اور کارروائی اس لیے ڈالی ہے کہ عوام کو آپ نے عقل دی ہی نہیں، عوام کو آپ نے جاہل بنا دیا. جب جاہل بنایا تو دوسرے لوگ تو استعمال کریں گے، دوسری طاقتیں تو استعمال کریں گی. ان کو زندگی دیتے، ان کو حقوق دیتے، ان کو ٹریڈ سکھاتے، ان کو تجارت سکھاتے، ان کو یہ سکھاتے کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارت کیسے کرنی ہے اور ان کے ممالک کے لوگوں کو اپنے ملک میں دعوت دیں کہ آ کر پیسے کمائیں. وہ آپ کی عزت کریں گے آ کر پاکستان میں. وہ انویسٹر بیرون ملک سے، نان مسلم، غیر مسلم جو ہیں، وہ آپ کے ملک میں آ کے تجارت بھی کریں گے، آپ کی عزت بھی کریں گے، بشرطے کہ آپ انسانوں والا معاشرہ قائم کریں. اپنے ہمسایہ ممالک میں دیکھ لیں، سارے کے سارے یہ جہاں ہم ملک بیرون ملک میں رہتے ہیں، سارے کے سارے ہمارے ہمسائے میں انڈین رہ رہے ہیں، عزت سے ایک دوسرے کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں. بھائی آپ نے جو ایکو سسٹم ان کو دے دیا ہے، یہ یوٹیوب پہ تھمبنیل لگانے والوں کو اور راجے کیسر کو، یہ تو کھیلیں گے اس میں، یہ تو اسلام کو کاروبار بنا لیں گے. تو میری باتیں اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں، کسی قانون کے نمائندے کو سمجھ آتی ہیں، تو وہ ضرور ان لوگوں تک پہنچائے جو اس چیز کا ذمہ دار ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج ایک پاکستانی نے ویڈیو چلائی ہے، دیکھیں، کو ایوارڈ ملا ہے جس پر ایک خاص طبقے کی طرف سے بہت زیادہ خوشی منائی جا رہی ہے. یہ ایوارڈ جن باتوں کی وجہ سے ملا، اس میں گستاخی کے ملزمان کی وکالت کرنا بھی شامل ہے. In January, the recipient called on the Pakistani government to establish a یہ ایسے گدی سوچ کے مالک، گدھا سوچ کے مالک ہو چکے ہیں پاکستانی
اور گدھے کے بچوں اور بیوقوفوں، اتنے جاہل ہو چکے ہو کہ پاکستان سے باہر جو غیر مسلم ممالک ہیں ان میں اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ مذہب کے نام پر کوئی بھی شخص دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اور وہ لوگ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے تم پاکستانی دھوتیاں باندھ کر، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر، ان کے ملکوں کے ویزے لگوا کر وہاں جانا، سیٹل ہونا، اپنی فیملیز کو سیٹل کرنا ان ممالک میں پسند کرتے ہو۔ اگر وہاں بھی یہی نظام ہوتا پاکستان والا، کتا خانی کا، یا ایک دوسرے کو گدھا اور چترول والا، تو یہ پاکستانی وہاں کیوں جاتے؟ تو وہ ملک اپریشیٹ کرتے ہیں، وہاں پر اسپیشلی ایک یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے جو اس بات کا خاص خیال کرتا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو، اور ان ملکوں میں آج سے 100 سال پہلے یہی نظام تھا جو پاکستان میں ہے۔ وہ مذہب کے نام پر ایسے ہی کرتے ہوتے تھے۔ انقلاب فرانس سے پہلے دیکھ لیں، لوگ ایک دوسرے کو مذہب کے نام پر تاریکی تھی۔ وہ والٹیئر آیا، ان کا انقلابی آیا ایک، اس نے ایسی سوچ دی کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں، چرچ کے لوگ اور مسجدوں کے لوگ یہ کر کیا رہے ہیں۔ تو آپ ان ملکوں میں جاتے ہی اس لیے ہیں